बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। रोज़ा खानी के उन्वान से 5वीं मजलिस लेकर असगर मेहदी अशर हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज की मजलिस का उन्वान है मखदूमा कौनैन पारे जिगरे रसूलुस सकलैन, यानी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बिनते हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फजाइल और वफात। मवर्रिखाने जादाए राहे रजा और पैरवाने रसूल खुदा ने किताब इमाली और फजाइल व मानिउल अखबार से यूं तहरीर किया है कि जनाब सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हजरत फातिमा ज़हरा मेरी जद्दा नामवर के बहुत से नाम हैं। उनमें से बास इस्म ज़ाती और बास सिफाती हैं, मगर 9 नाम मशहूर हैं। फातिमा, सिद्दीक़ा, मुबारका, ताहिरा, ज़ाकिया, राजिया, मर्जिया, मुहद्दिसा और ज़हरा। हजरत के असहाब में से एक साहिब ने पूछा, या हजरत, और नामों का सबब तो मालूम होता है, मगर इसमें फातिमा ज़हरा का वजह तस्मिया मालूम नहीं होता। हजरत ने उस सहाबी बावफा से फरमाया कि फातिमा का वजह तस्मिया यह है कि वो मासूमा जुदा करने वाली हैं, अपने शियों और दोस्तों को आतिश जहन्नम से। उसने अर्ज की, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हूं, इसमें ज़हरा का सबब भी फरमाइए। आपने इरशाद फरमाया कि खुदावंद मतआल ने इस मासूमा को एक महल जन्नत में अता किया है जो याकूत सुर्ख का है। उसकी बुलंदी 1 साल की राह की मसाफत पर है और वो हवा में मुअल्लक है। ना किसी से उसकी बुलंदी लगी है, ना किसी पर उसकी बुनियाद है, ना किसी से वो बंधा हुआ है। उस महल में लाख दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर लाख फरिश्ते मुहाफिज हैं। जब अहले जन्नत उसकी तरफ नजर करते हैं तो वो महल उनकी निगाहों में ऐसा मालूम होता है जैसे अहले दुनिया को आफताब रोशन नजर आता है, यानी बहुत ताबिंदा और चमकता हुआ। उस महल की मालिक, उस महल की मालिका जनाब फातिमा है। उसी वजह से आपका नाम ज़हरा है कि ऐसे रोशनो मुनव्वर मकान की मालिका है। और दूसरा सबब यह है कि जनाब अक़दस इलाही ने अपने नूरे करामत ज़ुहूर से उनको पैदा किया है। रिवायत है कि जब आप पैदा हुई, आपके नूर से जमीन और आसमान पर ऐसी रोशनी हुई कि फरिश्तों की आंखें खीरा होने लगी। फरिश्तों ने इसका सबब खुदा से पूछा तो इरशाद हुआ कि आज हमने अपने नूर से फातिमा को खल्क किया है ताकि मेरी अजमत व जलाल जाहिर हो। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप फरमाते थे कि मेरी बेटी फातिमा सरदार है उन तमाम औरतों की जो मखलूक हुई या आइंदा होंगी। चुनाचा मिसाल में अक्सर फरमाते थे, बागों में खुल्द, नहरों में कौसर है इंतखाब, क़िबलों में काबा, मुसहफ़ों में आखिरी किताब, तारों में आफताब मुबीन, फूल में गुलाब, सब औरतों में फातिमा, मर्दों में बू तुराब, शाहे ज़नाने वक्त मसीहा की माँ हुई, ज़हरा हर एक असर की शाहे ज़ना हुई। मोमिनीन, जब इस मखदूमा कौनैन की शान में खुदाए पाक और रसूल सकलैन ये फरमाते हैं तो दुनिया में किसकी मजाल है जो आपके फजाइल एक शम्मा भी बयान कर सके, एक रत्ती भी बयान कर सके।
بے ہوش ہیں فضائل زہرا میں عقل و ہوش، خود بے لباس اور خلائق کی پردہ پوش، اثرت سے بے حواس مگر یاد حق کا جوش، وقف کرم ہے چشم تو صرف سوال گوش، زیور نہ کچھ گلے میں نہ پہنا ہے ہاتھ میں، تسبیح قاف حمزہ کی گہنا ہے ہاتھ میں۔ چنانچہ اس مقدومہ کے زہد و طاعت کے حالات میں معتبر روایتیں ہیں کہ آپ کا عضو معبود کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، رخ یادگار قدرت پروردگار تھا، دل رازدار خلوت پروردگار تھا، سر جان سارے حجت پروردگار تھا، تن خاک سارے رحمت پروردگار تھا، تسبیح سے عیاں شرف فاطمہ ہوا، ذکر خدا کا فاطمہ پر خاتمہ ہوا، شان خدا تھی صلی علی شان فاطمہ، حیدر کی جانواز تھا دالان فاطمہ، روزہ ہر ایک روز تھا مہمان فاطمہ، کہتی تھی عید فطر کے قربان فاطمہ، ارے بحر نواز خود کی تخلیل کرتی تھیں، تسبیح حق میں آپ کو تحلیل کرتی تھیں۔ میرے خیال میں یہ بند جو ہے بلقیس پاسباں ہے، یہ کس کی جناب ہے، مرزا دبیر کا مرثیہ ہے، اس سے لیا گیا ہے، اور اس شہزادی دارین اور سیدہ کونین پر عفت و عظمت کا بھی خاتمہ ہے۔ شرم و حیا وہ ہے کہ جہاں شرمسار ہے، ششدر ہیں سب کہ 5 جگہ ایک مزار ہے، پردہ جو تھا حیات میں وہ آشکار ہے، شہرت سے ان کی معجزوں کو ننگو آر ہے، دکھلاتا ذوالجلال اگر ان کی شان کو، حاجت پھر انبیاء کی نہ ہوتی جہان کو۔ عفت پکارتی ہے مقام حجاب ہے، شیعوں جناب فاطمہ کی یہ جناب ہے، حوا و آسیہ کا یہ باہم خطاب ہے، زہرا کے روب و دبدبے سے زہرا آب ہے، جاری ہیں منہ سے جاریہ فاطمہ ہے ہم، مخدومہ کائنات کی وہ خادمہ ہے ہم۔ اللہ اللہ، پیش خدائے کریم کیا مرتبہ جناب بطول عذرا جناب فاطمہ زہرا کا تھا کہ ابھی آپ اس دنیا فانی میں تھیں اور خدائے کریم نے کل اختیار روز شمار آپ کو عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ اکثر کتب میں لکھا ہے یہ کہ معدن رحمت بطول ہیں، مختار کارخانہ قدرت بطول ہیں، اور صاحب کلید شفاعت بطول ہیں، شفاعت کی کنجی، اور صاحب کلید شفاعت بطول ہیں، پشت و پناہ اہل قیامت بطول ہیں، ہر چند ابھی نہ حشر نہ فردوس و نار ہے، پر فاطمہ کو آج ہی کل اختیار ہے۔ یارو سنا مدارج معصومہ کا بیان، پر شہر شہر آمد زینب کی کیا تھی شان، چہرے پہ دونوں ہاتھ تھے ارے شانوں میں ریسمان، نیزے پہ سر حسین کا سجاد ساربان، جو پوچھتا تھا کون یہ بی بی اسیر ہے، کہتا تھا شمر بنت جناب امیر ہے۔ ناظرین، خداوند کریم آپ کو مالک خلد و جہیم کیوں نہ کرے، آپ بھی تو بجان و دل اپنے معبود حقیقی پر فدا تھیں۔ ناظرین، خداوند کریم آپ کو مالک خلد کیوں نہ کرے، آپ بھی تو بجان و دل اپنے معبود حقیقی پر فنا تھیں۔ چنانچہ روایت میں وارد ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں جلوہ افروز تھے کہ ایک سائل نے آ کر حضرت سے سوال کیا۔ جناب رسول خدا بوجہ اسرت و تہی دستی مال دنیا سے اپنے پاس کچھ نہ رکھتے تھے،
سائل کا سوال پورا نہ کر سکے، لیکن کہا بلال سے ہاں شاد کر اسے، مشکل کشا کی زوجہ کا دکھلا دے گھر اسے۔ رو کر کہا بلال نے ہے عرض تو قبول، پر فقر فاطمہ کا ہے مشہور، فقر فاطمہ کا ہے مشہور یا رسول۔ بولے رسول رد نہ کرے گی کبھی بطول، زہرا کے در پہ لے گیا اس کو وہ نیک اصول۔ آیا گدا بطول کے گھر پر گدائی کو، اقبال دوڑا آگے سے خود پیشوائی کو۔ سائل نے چوم کر در دولت پدی صدا، اے قبلہ امید مساکین و بے نوا، حاجت روائے فاقہ کشاں رحمت خدا، محبوبہ خدا و نبی اشرف النساء۔ بچوں کی خیر نظر جناب الہ دے، کھانا کھلا لباس پہنا زاد راہ دے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ جس وقت اس گدا کو لے کر میں دروازہ فاطمہ زہرا پر گیا، جناب حسنین کو تیسرا فاقہ تھا۔ دونوں شہزادے بھوک کی شدت کی وجہ سے ایک حجرے میں گوسفند کی کھال پر مغموم لیٹے ہوئے تھے، اور اس مغمومہ دارین نے دونوں شہزادوں کو اٹھا کر فرمایا کہ ایک فقیر سائل ہے، اس کو یہ پوست دوں گی، اور منہ دونوں شہزادوں کا دیکھنے لگی۔ قربان اس جود و سخا کے، حالانکہ وہ دونوں صاحبزادے ابھی کم سن تھے، مگر والدہ بزرگوار کی دلی خواہش سمجھ کر وہ بولے آپ جانتی ہیں کچھ کہیں گے ہم، دے دیجئے کہ خاک پہ ہی سو رہیں گے ہم۔ غرض جناب مخدومہ دارین سید النساء نے وہ پوست گدا کو عطا کیا تو پڑھ کر درود فاطمہ سے بولا وہ گدا، احسان کر تو پورا کرے بنت مصطفیٰ، میں بے دیار ہوں یہاں گھر دور ہے میرا، کچھ ننھے ننھے بچے ہیں کچھ میرے اقربا، وہاں خود غذا وہاں خود ایک دن کا نہیں ان کے پاس ہے، یا زاد راہ ہے نہ غذا نہ لباس ہے، منخول ہے کہ ایک گلو بند زرنگار، تھا گردنے بطول میں روشن ہلال دار، بخشا اتار کر وہ گلو بند ایک بار، ان کا یہ فیض و رحم اور امت کا یہ شعار، حلقہ رسن کا زینب ناشاد کے لیے، ارے لوہے کا توخ گردن سجاد کے لیے، کیوں کر رقم فضائل زہرا ہوں سر بسر، فرد ازل بیاض ابد تنگ و مختصر، گر دیکھیے مصیبت خاتون بحر و بر، آغاز اس کا رونے کو کافی ہے عمر بھر، آغاز کیا ہے ارے رحلت خیر الانام ہے، ماتم تو ناتمام ہے زہرا تمام ہے۔ جناب فضہ فرماتی ہیں کہ جس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت کی تو فراق پدر کے باعث آپ گوشہ نشین ہو گئیں، حجرہ مبارک سے باہر نہ آتی تھیں۔ پھر ایک ہفتے کے بعد جو فضہ نے حجرے میں جھانک کے دیکھا تو آنکھ بند ہے، آواز آہ کی دل سے بلند ہے۔ میں نے شبطین رسول الثقلین سے یہ حال عرض کیا تو دونوں شہزادے در حجرہ پر آئے۔ اس وقت بیٹے پکارتے تھے کہ اے اماں باہر آؤ، اماں نہ اتنا رو، غلاموں پر رحم کھاؤ، نانا کہاں گئے ہیں بلا لائیں ہم بتاؤ، ہم کرتے پھاڑتے ہیں نہیں تو گلے لگاؤ، نانا کے بعد ہائے یہ بے قدر ہم ہوئے، سب ایک طرف حضور کے بھی پیار کم ہوئے۔ القصہ بعد ہفتہ کے دن 8واں ہوا اور نیل پوش ظلمت شب سے جہاں ہوا، یا مہر برج حجرہ ماتم آیا ہوا، پر اس طرح کے مردے کا سب کو گما ہوا، یہ حال ہو گیا تھا عزام رسول کی، پہچانی بیٹیوں نے نہ صورت بطول کی۔ جس وقت جناب زینب نے حجرے کے اندر جا کر دیکھا تو آپ کو نہ پہچان پائیں، رونے لگیں اور فرماتی تھیں ماں میری کیا ہوئی، میں قلق سے ملول ہوں، مڑ کر پکاری آپ
کہ میں ہی بطول ہوں۔ پھر حجرہ مبارک سے نکل کر آپ نے اس ذوف میں نہ بیٹیوں کو پیار کیا نہ بیٹوں کو گلے لگایا۔ عشق پدر بزرگوار میں اسی حال سے قریب شام مزار رسول مقبول کی طرف اس شان سے روانہ ہوئی کہ ایک ہاتھ میں عصا، دوسرا ہاتھ بوجہ ذوف شانہ حضرت فضہ پر دھرا تھا۔ اس وقت فرش و عرش زلزلے میں تھا اور قدسی تھے فرش و عرش معلا کے آس پاس، تسبیح کی خبر تھی نہ تحلیل کے حواس، دوزخ جدا خروش میں مالک جدا اداس، غلماں و حور و جن و پری پر ہجوم یاس، غل تھا کہ سب کے دل کو ہلاتی ہیں فاطمہ، اس دم نبی کی قبر پر آتی ہیں فاطمہ، رستے کے لوگ فضہ نے بڑھ کر ہٹا دیے، ہمسائیوں نے غرفے کے پردے گرا دیے، مردوں کے منہ پر دوڑ کے پردے اڑا دیے، سب نے چراغ اپنے گھروں کے بجھا دیے، کہتی تھی فاطمہ کے پدر کا یہ شہر ہے، نامحرموں نے بیٹی کو دیکھا تو قہر ہے۔ ناظرین، سر پیٹنے اور رونے کا مقام ہے یثرب میں وقت شام، یہ زہرا کا ہے ادب، جن کو پھرایا بلوے میں زینب کو ہے غضب، القصہ آئی قبر پبو کشتہ تاب، پر اس گھڑی کے ہلتی تھی قبر حبیب رب، تربت کے گرد پھرنے سے طاقت جو گھٹ گئی، لے کر بلائیں قبر سے زہرا لپٹ گئی۔ مختصر یہ کہ آپ قبر مطہر سے لپٹ کر کہتی تھیں بابا مسجد خالی ہے، منبر سونا ہے، وہی خدا بند ہو گئی، جبریل نے زمین پر آنا چھوڑ دیا، اس بین دل خراش سے لوگوں کے سینے شق ہوتے تھے۔ القصہ فاطمہ ہوئی بے ہوش قبر پر، زینب کے پاس دوڑی گئی فضہ ننگے سر، زینب نے پوچھا خیر تو ہے، بولی پیٹ کر جاباں نبی کا دو کہ سگھاؤں میں نوح گر، ہمسائیاں ہیں گرد ہراساں کھڑی ہوئی، بی بی کی اماں جان ہیں غش میں پڑی ہوئی، نانا کا خاص جامہ نواسی نے لا دیا، فضہ نے جا کے بیٹی کو غش میں سنگھا دیا، خوشبو نے اس کی وصل نبی کا مزہ دیا، جامے پہ بوسہ فاطمہ نے جا بجا دیا، پڑھ کر درود بات سنائی وہ یاس کی، جو بیبیاں لرزنے لگیں آس پاس کی، بابا اذاں بلال کے منہ سے ہمیں سناؤ، بابا نمازی آئے ہیں مسجد میں تم بھی آؤ، بابا وسیع کو اپنے بلا کر گلے لگاؤ، بابا نواسے ڈھونڈتے پھرتے ہیں منہ دکھاؤ، ایک ایک گھڑی پہاڑ ہے مجھ دل ملول کو، بابا کہو بلاؤ گے کس دن بطول کو، یہ کہہ کر پیٹنے لگیں خاتون نیک ذات، گھر میں زنان ہاشمیاں لے آئیں ہاتھوں ہاتھ، الغرض شب و روز پیمبر کی یاد میں رویا کرتی تھیں، حتیٰ کہ اہل محلہ پریشان ہوئے۔ یہاں پر دل چاہتا ہے کہ کہوں کہ صرف پیمبر ہی کا غم نہیں تھا، زہرا کو غم اور بھی تھے۔ اس نبی کی بیٹی کے گھر پر حملہ کیا گیا جو رحمت پروردگار تھا، جو دونوں جہاں کا مختار تھا، اس نبی کی بیٹی کے گھر کا دروازہ جلایا گیا اور اتنے ظلم کیے کہ زہرا قلیل عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔
محمد مصطفیٰ نے جبکہ اس دنیا سے رحلت کی، رسول پاک کی بیٹی نے اپنی غیر حالت کی۔ جو دن آیا تو زاری کی، جو شب آئی تو رقت کی۔ علی کے پاس ہمسایوں نے آ کر یہ شکایت کی کہ ہم آئے ہیں عاجز فاطمہ کی آہوزاری سے، انہیں سمجھاؤ مت رویا کریں اس بے قراری سے۔ یہ سن کر آپ حجرہ فاطمہ علیہ السلام میں آئے، باہر سے مرتضیٰ گئے، جس دم جھکائے سر، منہ ڈھانپے رو رہی تھی اکیلی وہ خوش سیر، دینے لگے پیام عرب شاہ بحر و بر، گھبرا کے بولیں ہائے کرے کیا یہ بے پدر، قابو میں موت ہوئے تو مر جاؤں یا علی، بابا کا سوگ لے کے کدھر جاؤں یا علی۔ الغرض ان کلمات سے جناب امیر کو بھی رلایا اور فرمایا لوگوں سے میری جانب سے کہہ دیجئے سب کے نبی کا سوگ ہے کل کے نبی کا غم، یہ بھی نصیب اپنا کے الزام پائیں ہم، یہ کیا سمجھ کے منہ سے نکالا کہ رو کم، بے رونقی رسول کے ماتم کی ہے ستم، ماتم ہے غیر کا کہ تمہارے رسول کا، پر تم کو ناگوار ہے رونا بطول کا۔ یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جیسے افراد نے اس وقت رسول اللہ کی دوری اور دوسرے غم و آلام کی وجہ سے جناب زہرا کا رونا اپنے لیے ناگوار کیا، وہی قوم آج بھی مولا حسین کے رونے کو ناگوار سمجھتی ہے۔ اس کے بعد جناب امیر نے آپ کے واسطے بقی میں بیت الحزن بنایا، وہ معظمہ وہاں جا کر رویا کرتی تھیں۔ ایک روز جناب امیر نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ نے حسنین کے کپڑے دھو کر پھیلا دیے ہیں، مطبخ یعنی کھانا پکانے کی جگہ گرم کیا ہے اور آٹا خمیر کر کے رکھا ہے۔ اس وقت حضرت نے پوچھا کہ اتنے کاموں کا جو شغل آج ہے، اس وقت کچھ بحال تمہارا مزاج ہے؟ بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بحال، کل میرے کاروبار میں تم ہوگے خود نڈھال، خدمت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال، نہلا دھلا دیا کہ پریشاں تھا ان کا حال، کرتے بھی دھوئے عود بھی کل تک کا دے چلی، صحرا نہ باندھا ایک یہ ارمان لے چلی، مغرب تلک بس اور ہے ماں ان کے سر پر آپ، کل صبح یہ گھریں گے یتیمی میں ہے غضب، پروانہ رہیو میرے چراغوں پر روز و شب، بن ماں کا جان کے کوئی گھڑکے نہ بے سبب، یہ دونوں ہیں سپرد جناب امیر کے، جوشن ہیں آپ میرے صغیر و کبیر کے۔ الغرض اسی طرح کے کلمات فرمائے اور جناب امیر کو چند وصیتیں کی، پھر قریب شام حسنین کو گلے لگا کر فرمایا کہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کر نماز پڑھو۔ غرض مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوئے اور آپ بھی پدر بزرگوار کے حجرے میں تشریف لے گئیں۔ حجرے میں غسل کر کے پڑھی آخری نماز، سجدے میں سر جھکا کے کہے اپنے دل کے راز، آواز ارجعی سے کیا حق نے سرفراز، زہرا نے پاؤں اپنے کیے قبلے کو دراز، حوروں نے ہر بہشت کی باہم یہ غل کیا، پیٹو قضا نے شمع پیمبر کو گل کیا، پھر تو ہر ایک کوچے میں محشر بپا ہوا، اپنے پرائے دوڑے کہ ہے یہ کیا ہوا، فضا پکاری سیدہ کیا واقعہ ہوا، حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا، چھاتی قلق سے دیکھنے والوں کی پھٹ گئی، مورک کے منہ پہ مردے کے زینب لپٹ گئی، لے کر بلائیں کہتی تھی بیٹی نثار ہو، اماں میں ہول کھاتی ہوں تم ہوشیار ہو، حسنین روتے پیٹتے ہیں ہم کنار ہو، تم آنکھیں کھول دو تو سبوں کو قرار ہو، ہے یہ چپکی رہنے کی کیا بات ہو گئی، نانا کا فاتحہ نہ دیا رات ہو گئی، میں دودھ بخشوانے نہ پائی کہ چل بسی، شربت بنا کے لانے نہ پائی کہ چل بسی، سجادہ بھی اٹھانے نہ پائی کہ چل بسی، میں بے نصیب آنے نہ پائی کہ چل بسی،
کیا جانتی تھی وقت ہے یہ انتقال کا، ہے ابھی تو سن تھا کل 18 سال کا۔ بی بی خطاب دے گئی ہم کو قبر نہیں، وہ کیا لقب ہے بے کس و بے یار و بس حزین، یہ رسم ہے نیا کہ ہمیشہ سے ہے یوں ہی، زینب تم زمیں پر بھاری ہے، زینب پہ یہ زمیں، واقف ہوں اتنا گو ابھی سن میں صغیر ہوں، اس وقت اپنی آنکھوں میں خود حقیر ہوں۔ اے میری فاقہ کش میری نادار اماں جان، اے میری بے دوا میری بیمار اماں جان، کن بے کی آبرو میری سردار اماں جان، اے میری صابرہ میری ناچار اماں جان، نانا موئی تو ہوں کوئی نادر خطاب دو، اماں جواب دو میری اماں جواب دو۔ جناب زینب یہ بیان فرما رہی تھیں کہ آپ کے گرد بنی ہاشم کی عورتیں آن کر تشفی و دلاسا دینے لگی۔ ناگاہ آئے روتے ہوئے شاہ اوسیا، غسل و حنوت فاطمہ حجرے میں خود کیا، اس تبرق بہشت بری کا کفن دیا، تابوت میں لٹا کے گلے سے لگا لیا، بولے کفن میں کھول کے رخسار فاطمہ، مشتاقوں آؤ دیکھ لو دیدار فاطمہ۔ پھرنے لگی کنیزیں جنازے کے آس پاس، جھک کر بلائیں بیٹیوں نے لی بحال یاس، اب کیا کہوں کہ شدت غم سے ہے دل اداس، نزدیک ہے وہ وقت فرشتے ہوں بے حواس، گھر میں علی لحد میں نبی تھر تھراتے ہیں، روتے حسن حسین جنازے پہ آتے ہیں، نالے نے پاؤں میں ہے نہ سر پر ہیں ٹوپیاں، کہتے ہیں کچھ پا منہ سے نکلتا ہے ہائے ماں، لکھا ہے جب جنازے پہ آئے وہ قصد جاں، حسرت سے دیکھا مردے کا منہ اور یہ کی فغاں، اماں غلام آئے ہیں رخصت کے واسطے، جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے، نانا جو پوچھیں خادموں کی خیر و عافیت، کہیو زمانہ خون کا پیاسا ہے بے جہت، بابا کے قتل کی ہے نمازوں میں مشورت، نانا ہمارے دل کو اب کس کی تقویت، شفقت کا ہاتھ آپ نے سر سے اٹھا لیا، ایک والدہ تھی ان کو بھی ہے بلا لیا، ہونے لگے وداع یہ کہہ کر وہ نیک نام، ننے سے سر جھکا کے کیے آخری سلام، پھر تو نہ فاطمہ کو رہی طاقت قیام، تھرائیوں کے بندے کفن کھل گئے تمام، عاشق کو بے میں لے ہوئے کس طرح کل پڑے، فوراً کفن سے دست مبارک نکل پڑے، باہیں گلے میں پیار سے زہرا نے ڈال دی، اور سینے سے لپٹ گئے جھک کر وہ نازنی، حاطف نے دی علی کو ندائے امیر دین، روتے ہیں ہر فلک پا ملک ہلتی ہے زمین، تسکین عرش اعظم رب خدا کرو، ارے بیٹوں کو ماں کی لاش سے جلدی جدا کرو، منہ چوم کر یتیموں کا بولے یہ مرتضیٰ، لو روتے ہیں ملائکہ اماں سے ہو جدا، فضا پکاری آپ کے اعجاز پر فدا، بس عاشق حسین و حسن پیار ہو چکا، باہیں نکالو دفن میں اب دیر ہوتی ہے، آئی ندا کے روح نہیں سیر ہوتی ہے۔ الغرض دونوں شہزادوں کو جناب امیر نے جدا کر کے جناب زینب کے سپرد فرمایا، اور اس مخدومہ قومین کو پردہ شب میں لے جا کر دفن کر دیا۔ ناظرین، حال جناب فاطمہ زہرا پر جو مرثیہ اول سے آخر تک کے جناب زہرا کے مصائب گو کے قلم بند نہیں ہو سکتے، مگر جس مرثیے میں یہ مصائب تفصیل سے درج ہیں بمع فضائل جناب زہرا کے، وہ دبیر کا مرثیہ ہے، بلقیس پاسباں ہیں، یہ کس کی جناب ہے۔ یہ مرثیہ اگر آپ کو مہیا نہ ہو تو آپ ای مرثیہ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کر سکتے ہیں۔ اس مجلس کے آخر میں وزیر حسن رضوی اپنے لیے پھر 2 مصرے
لکھتے ہیں یا سیدہ حسین و حسن کی تمہیں قسم ہو مشکلیں وزیر کی آسان دم بدم الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ 5ویں مجلس کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ 6ٹھی مجلس میں فضائل و ذکر شہادت جناب امیر المومنین علیہ السلام آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اصغر مہدی اشر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔